मेरी बात समझे। नंबर 2, जमहूरियत का ढांचा बिगड़ा है, मुख्तलिफ अंदाज से बिगड़ा है। हम 20 मिनट बोल चुके हैं बाबू। जमहूरियत का ढांचा बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गया है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, क्यों ब्रादरम हमारे वहीदुद्दीन खान साहब ने उस पर आपकी रोशनी डाली। मैं कोई बात वो नहीं करना चाहता हूं जो साबित मुकर्रर ने किया है। ये जो अब ढांचा बिगड़ चुका है, आप क्या कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद गिरा दिया, बुलडोजर चला दिया, हमारा मदरसा गिरा दिया, बुलडोजर चला दिया। हालांकि उनकी मंदिरें जो हैं चौराहे पर हैं। मैंने एक वकील से बात किया, वकील साहब ने कहा कि अदालत और सरकार उस वक्त मुतवज्जे होती है कि जब आप अदालत के दरबार में केस डालें कि साहब ये इबादतगाह गैर कानूनी सरकारी जमीन पर बड़ी है, तब जाकर आप चौराहे पर बैठकर बात करने वाले लोग हैं, चाय की दुकानों पर बैठकर बात करते हैं। हर शहर में चाहिए 3 या 4 वकील हों, अपने अपने शहर को संभाल लें। जो बेंगलोर को छोड़ दें, बेंगलोर वाले आएंगे, बेंगलोर वाले बेंगलोर में परेशान हैं, दिल्ली वाले दिल्ली में परेशान हैं, गदग वाले अपना मसला खुद हल करें। 4-5 वकील बैठाल दिए जाएं, उनको 4 या 5 वकील बैठाल दिए जाएं, और जितने लीगल केस हैं ऐसे केसों एक एक केस दायर हो, आप देखिए तब जाकर जमहूरियत की हिफाजत होगी। ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वो जो गिराई गई मस्जिद, वो जो गिराया गया मदरसा, क्यों गिराया गया है? गिराया गया, हमको भी तकलीफ है, लेकिन आपने कभी सोचा आखिर गिराया क्यों गया? एक जमाना था और आज तक ये जमाना चला आ रहा है। हमारी आदत है इल्लीगल काम करने की। मैं चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, एक सीए और 2 वकील मिलकर के एक स्टेट में अब आज से ये काम शुरू करें कि एक पूरा फॉर्मेट बनाया जाए। कोई भी नया मदरसा और नई मस्जिद बनाना चाहता है, उनको बताएं कि इस फॉर्मेट को आप फॉलो करें। बेतुकी ग्राम समाज की जमीन पे, सरकारी जमीन पे बनाया गया है, और अब जब गिरा दे रहे हैं तो हमारे ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ऐसे बुलडोजर नहीं चलता है। और जब ये बुलडोजर चलता है ना, हमारे दिमाग में क्या आता है कि उन्होंने भी ऐसी तमाम गलती की है, वहां क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है। जब तक ये सोचते रहोगे तब तक अपनी इस्लाह कभी नहीं कर सकते। नोट कर लें, ये सोचना बंद कर दें। पुलिस वाला शराब पीने वाले को डंडा मारता है कि ड्राइविंग करते हो, शराब पिए हुए हो, शर्म नहीं आती है। जिस वक्त डंडा मार रहा है वो भी पिए रहता है। कौन? वो पुलिस वाला। वो शराबी बोलता है कि तुम्हें भी तो पिए हैं। बोलता मैं पिया रहा हूं या नहीं पिया रहा हूं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तुम्हें पिए नहीं पिए ये तस्दीक होनी चाहिए। पुलिस वाले का तहज्जुद गुजार होना जरूरी नहीं होता है। नोट कर लें, अज़ाब जिससे भी रब्बुल जलाल दिलाता है उसका जालिम होना जरूरी है, उसका तहज्जुद गुजार होना जरूरी नहीं है। हदीस है कि हम जालिम तुम पर मुसल्लत करेंगे, जिसके जरिए भी आपको तकलीफ पहुंचाई जाएगी। कभी उम्मीद नहीं रखें कि नेक होगा। नेक आदमी से तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती, उसको पहले जालिम बनाया जाता है ताकि वो ऐसे लोगों को तकलीफ पहुंचा सके। बात मेरी समझे। इसी तरीके से एहतिजाज, जमहूरी मुल्क में जमहूरी अंदाज में काम करें। ये चौराहे पर बैठकर जमहूरियत नहीं होती है। यहीं से बैठे व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट बनाते रहते हैं सब लोग। 4 सोशल मीडिया देख लिया और इतने बड़े संजीदा और सियासतदान बन गए, इनसे बड़ा कोई कुछ है नहीं। बैठे संजीदगी से। अब वो वक्त अपना जो पिछला गुजरा है भूल जाएं। नए वक्त में आपको अमली शक्ल में काम करना है। ये अक़लियत और दलित का जो मसला है, परेशान किए जा रहे हैं। क्यों नहीं प्रॉब्लम हल हो रही है मालूम आपको? जब एक दलित मारा जाता है, एक दलित की औरत को सताया जाता है, कितनी मुस्लिम तंजीमें उसकी तरदीद करती हैं? कोई नहीं करता। हमारा आदमी मारा जाता है तो हम तरदीद करते हैं। ये दोनों जब तक अलग अलग रहेंगे तब तक मसला नहीं हल होगा। दोनों एक ही चक्की में पीछे जा रहे हैं, तो उसके बावजूद समझ में नहीं आ रहा कि दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। जब बेलगाम वाले पर मुसीबत आती है तो हुबली वाले इत्मीनान से बैठे रहते हैं। जब हुबली वाले पर मुसीबत आती है तो गदग वाले इत्मीनान से बैठे रहते हैं। ऐसे ही अंग्रेजों ने कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक कब्जा किया था। ये पॉलिसी वहां चली गई है। अगर सारे इकट्ठा हो जाएं, बेलगाम में तकलीफ पहुंचाई जाए, गदग वाले आवाज उठावें, हुबली वाले आवाज उठावें, तब जाकर के मजलूम की मजलूमियत पर कोई कान धरेगा। दलित मारा जाता है, मायावती चिल्लाती हैं। मुसलमान मारा जाता है, मुस्लिम तंजीमें चिल्लाती हैं।
نہ ہم ان کے پہ چلاتے نہ وہ ہمارے پہ چلاتے، دونوں مارے جا رہے ہیں پچھلے 15 سال سے۔ ان دونوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ مظلوم جب متحد ہوتا ہے تب ظالم کو خوف آتا ہے، اور اگر مظلوم متحد نہیں ہوتا ہے تو ظالم کو اس بات کی کوئی چنتا نہیں ہوتی۔ اس میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ وکیلوں کی ٹیم بنائی جائے علاقے وائز، کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے آپ کیس کریں، عدالت لے کے جائیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں؟ پیسے تو خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایسی جگہ ہے کہ مدرسے میں پیسہ دینا ہے، مسجد میں ماربل لگانا، جاؤ ماربل لگا کے مسئلہ حل کرو۔ جس مسجد پہ ماربل لگا کر کے 2500 روپے کی چٹائی بچھاتے ہیں، کیا ضرورت ہے اس مسجد میں ماربل لگانے کی؟ تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسے فری ہیں، یہ تو پہلے سے طے کر لو کہ ماربل لگے گا تو کچھ نہیں بچھے گا، تب تو ٹھیک ہے۔ ماربل لگایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر تنکے کی چٹائی بچھائی جا رہی ہے، کون سی پالیسی ہے؟ بدھی نہیں کام کرتی ہماری۔ ایسی قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے نیچرل پروسیس میں ہے، نوٹ کر لیں جملہ، نیچرل پروسیس میں ہیں ہم، لہذا ہم اپنی حرکتوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ وکیل بیٹھا لے جائیں، کیس ہو، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت میں مدرسے پہ کچھ پولیس والے آ گئے، کٹکھٹانے لگے ایسے۔ ہم نے کہا کہ دیکھیے رات میں جب آیا جاتا ہے تو سرچ وارنٹ چاہیے، آپ کس کو تلاش رہے ہیں؟ یو ہیو سرچ وارنٹ فرام دا کورٹ؟ جب میں نے حالانکہ کم سے کم 40 پولیس والے، اور صرف ایک آدمی نے کمپلین کر دیا تھا کہ یہاں عورتیں آئی ہیں، حالانکہ پیچھے گھر تھا ہمارا، عورتیں آتی تھی، وہ سمجھے یہاں عورتوں کا دھندا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نے کہا کہ دروازہ کھولنے کے لیے سرچ وارنٹ چاہیے۔ آپ کو کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ اپنا دروازہ پولیس آئے تو نہیں کھولے اگر رات میں آتی ہے تو؟ پولیس ہیز نو رائٹ۔ سرچ وارنٹ کورٹ سے چاہیے کہ میں رات میں جا کر کے ان کے گھر میں دبش ڈالوں گا۔ یہ سب باتیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہم اپنے مظلومیت کو ختم کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز، یہ دھارمک سنستھائیں ہیں جس پر ہم کو بہت افسوس ہے، ہونا بھی چاہیے۔ یہ ایک ایک کر کے سب کے حالات خرابی، ابھی کیا آیا ہے انگلش پیپر میں کہ 15 دن کے اندر تمام مدارس سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے یہاں جو بچے ہیں وہ جو چلڈرن ایکٹ ہے اس کے تحت ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا، ہم کو مدرسہ چلانے کا شوق ہے، مہمانان رسول کو ایک کمرے میں 20 آدمی کیوں رکھے ہو؟ مہمان رسول کے ساتھ یہی ہوتا ہے، پیسہ لاتے ہو مہمان رسول کے نام پر مولانا صاحب، اور 20 بچے ایک کمرے میں بیٹھے بھرے پڑے ہو، نہ ان کے کھانے کا نظم ہے، دال اگر دکھلا دی جائے تو آپ کھا نہیں سکتے، بستر دیکھ دیا جائے تو اتنی بدبو ہے کہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ سب ہونے والا ہے، یہ سب ہم نے کیا ہے پچھلے 50 سال سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ املی لہم ان قیدی متین، خوب ڈھیل دیتا ہوں، جب پکڑتا ہوں تو بہت ٹائٹ پکڑتا ہوں۔ اب پکڑنے کے وقت میں ہم اور آپ پیدا ہو گئے، ہماری قسمت کی بات ہے، مزے کر لیے انہوں نے تاج محل بنائے، ہم ایسے وقت میں پیدا ہو گئے ہیں جب پکڑ کا وقت آ گیا ہے۔ اب اس میں حکمت عملی جو اچھی اختیار، اس وقت تو سب سے بڑا دانشور وہ ہے، سب سے بڑا عالم وہ ہے جو امت کو مایوسی سے اور خوف سے نکالنے کی باتیں کرے۔ تقریریں ہوتی ہیں جمعہ کی، جا کر وہ ہوتا کیا ہے؟ لنترانی، نہ تم سمجھو نہ ہم سمجھیں، بس بول رہے ہیں۔ 52 جمعہ اللہ نے دیا تھا کہ آپ اپنے 52 جمعہ سال کے اس مسجد سے کیا کریں گے؟ لوگوں کو صحیح بات کا پیغام دیں گے۔ کوئی جلسے جلوس کی ضرورت نہیں تھی اگر 52 جمعہ صحیح ہو جاتے، وہ 52 جمعہ برباد کرنے کے یہ سب نتائج برآمد ہوئے ہیں بابو، اب ہو رہے ہیں۔ میں ایک جگہ پہنچا، میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی بھی بناوٹی نہیں ہے۔ مجھے تقریر کے لیے کہا گیا، ایک صاحب نے پرچہ پکڑایا، کہا مولانا صاحب تقریر کرنے سے پہلے یہ پڑھ لیجئے گا۔ کیا لکھا تھا معلوم آپ کو؟ مولانا قرآن مجید کو ٹاپک نہیں بنائیے گا۔ ایسی قوم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جو کچھ ہو رہا ہے کب ہو رہا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ اس طریقے سے مذاق کیا جائے۔ حبیب مصطفیٰ فرمائے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔
کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک میری سنت ہے. ڈھول اور باجا اور ڈی جے لگا کر کے نبی کی عید میلاد نبی منائی جائے, یہ سنت رسول ادا ہو رہی ہے. قرآن مجید کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے ٹاپک پر بات نہیں کریں. ایک عالم سے کہا جائے, عالم کا انٹرویو جاہل لیتا ہے. انہوں نے پوچھا مولانا صاحب عالم سے, کون؟ وہ جاہل جماعت والے, جو مسجد کے جماعت والے ہیں. کہا قیامت کی نشانی کیا ہے؟ کہ ایک نشانی تو یہ ہے جو کہ جاہل عالم کا انٹرویو لے رہا ہے, یہ پہلی نشانی ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ جو دھارمک سنستھائیں ہیں ان کے لیے, جیسے میں نے زیادہ کام نہیں ہے یہ سب, میں نے کہا نا کہ ایک سی اے بیٹھ جائے, دو وکیل بیٹھ جائیں, ایک مرتبہ فارمیٹ بنا دیں, اور آپ تو ایک مرتبہ میں سوشل میڈیا میں ڈالیں, پورے کرناٹک کے لیے کافی ہے کہ بھائی آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں, آپ مدرسہ بنانا چاہتے ہیں, آپ پہلے ان کاغذات کو, کاغذی کارروائی کو پوری کر لیں, اس کے بعد کیا کریں, مدرسہ مسجد بنائیں. کبھی بلڈوزر نہیں چلے گا. بلڈوزر ایسے نہیں چل رہا ہے. بلڈوزر چلنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے آخری بات کہتا ہوں, 31 منٹ بول چکا ہوں, 4 منٹ اور بات کریں. اس دیش میں آپ اپوزیشن لیڈر کی طرح کام نہیں کریں. نہیں سمجھے میری بات؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم بی جے پی کے اپوزیشن لیڈر ہیں. جب وہ اچھا کام کرتی ہے تو اس کی سراہنا بھی ہونی چاہیے. اچھا روڈ بنا رہی پوری, جب سے بھارت آزاد ہوا ہے پچھلے 10 سال میں جتنا روڈ بنا ہے کبھی بنا ہے؟ کبھی نہیں بنا. اچھا روڈ پہ صرف سیتا رام چلیں گے, محمد احمد نہیں چلیں گے؟ کبھی آپ نے اپریشیٹ کیا ہے کہ بہت بڑا کام ہوا ہے؟ اپوزیشن بن کر کے دیش میں محبت نہیں پیدا کی جا سکتی. کبھی پیار سے بیٹھا کر کے سمجھانے کی باتیں کریں کہ سرکار اگر آپ ایسا کریں گے تو دیش کے لیے یہ بربادیاں ہیں. ہم ہمیشہ اپوزیشن کی طریقے سے بات کرتے ہیں, اور جب سامنے والا یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈر ہے, وہ کہتا ہے بکنے دو. کیا کہتا ہے؟ بکنے دو. کیوں؟ اس نے محسوس کر لیا یہ اپوزیشن لیڈر ہے. آج تک تمہاری کوئی پارٹی نہیں ہے, 1947 سے لے کر اب تک کوئی پارٹی. ہمیشہ ہم گرم مسالہ کی طرح استعمال ہوتے ہیں. گرم مسالہ کام کیا ہے؟ کھانے میں ڈالنا, کھانے کے ٹائم نکال دینا. الیکشن کے ٹائم پر آپ استعمال ہوتے ہیں, جب الیکشن ختم ہوتا ہے تو گرم مسالہ نکال کے باہر رکھ دیا جاتا ہے. جائیے, ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ابھی دیش میں ہم سیاسی لحاظ سے کیا کریں کہ ہماری حیثیت لوگ تسلیم کریں. دو بار سے دلت کو پریسیڈنٹ بنایا جا رہا ہے. کیوں بنایا جا رہا ہے بھائی صاحب؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں دلت بننا چاہیے. کیوں آپ کے بارے میں کیوں نہیں سوچا گیا کہ مسلمان کا پریسیڈنٹ بنا دیا جائے؟ اس کی وجہ ہے آپ کے بارے میں ان کو معلوم ہے کہ ان کے ووٹ ایک اسٹیٹ میں نہیں پورے بھارت میں 20 سے 25 جگہ پڑتے ہیں. یہ ووٹ جہاں بینک ہوتا ہے سرکار ان پر توجہ دیتی ہے. دلت کا ووٹ ایک جگہ پڑتا ہے, لہذا دلت کے بارے میں کوشش کی جاتی ہے کہ پریسیڈنٹ بنا جائے. تمہارے بارے میں پہلے سے معلوم ہے کہ تم جو ہے وہ ڈھاک کے 3 پات ہو, کبھی ادھر ڈالو گے کبھی ادھر, لہذا تمہارے بارے میں اس کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.